नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का भी सिलसिला शुरू किया है। आज चाँद की 10 तारीख़ है, यानी 10 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो हम आपको सुनाते हैं आज की हदीस मुबारक। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा ने उनसे बयान किया, जब विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया तो मैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाँ हाजिर थी। मैं देख रही थी कि सितारे आसमान से नीचे की तरफ ढलक के करीब हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर आ गिरेंगे। और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म अत्थर से ऐसा नूर निकला जिससे पूरा घर और हवेली जगमग करने लगी, और मुझे हर एक शय में नूर ही नूर नज़र आया। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आप की पैदाइश से पहले जिस तरह का नूर हज़रत बीबी आमिना के घर में बिखर गया था और नूर हर तरफ नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। तो बहरहाल नाज़रीन, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल क़रीब हैं, मुबारक सातें, मुबारक घड़ियाँ बिल्कुल क़रीब हैं। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बासआदत या मिलाद मुबारक के सदक़े में हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं। आज की खबरें बहुत ही अहम खबरें हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस हैदराबाद में और साइबराबाद में ऐसा लगता है कि मिलावट शुदा अशिया जो हैं वो फ़रोख्त करना, वो तैयार करना और उसे बाज़ार में लाना एक मामूल बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिलावट शुदा अशिया बड़े पैमाने पर फ़रोख्त की जा रही हैं तो फिर हुक्काम क्या कर रहे हैं? क्या ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं और आवाम की ज़िंदगी वो ख़तरे में डाल रहे हैं? तो बहरहाल नाज़रीन, अब एक ऐसी खबर आई है, हमने इससे पहले भी आपको सुनाया कि किस तरह 36 टन यानी मिलावट शुदा घी ज़ब्त किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने आपको बताया कि कैसे कई टन जो है मिर्च पाउडर भी ज़ब्त किया गया, जो धनिया पाउडर ज़ब्त किया गया, जिसमें 30% गोबर का पाउडर मिलाया गया, यानी गोबर मिलाया गया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों की ज़िंदगी से किस तरह खेला जा रहा है हैदराबाद में। और अब आपको बता दूं, एक खबर ये आई है, ख़ास तौर पर जो वेटरनरी माहिरीन होते हैं, हैवानात के माहिरीन होते हैं, हैवानात के डॉक्टर्स होते हैं, उनका कहना है कि चिकन वेस्ट जिन मछलियों को खिलाया जा रहा है उन मछलियों के खाने से कैंसर हो सकता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी दावतों में चिकन बड़े पैमाने पर, चिकन के साथ साथ आप देखेंगे फ़िश जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। और ख़ास तौर पर ये जो फ़िश होती है, जो फ़िश पॉन्ड्स होते हैं, ख़ास तौर पर ये आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक खबर ही आ रही है साइबराबाद से कि साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 टन चिकन वेस्ट ज़ब्त कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि एक मुकाम पर तो खाली आपको बताना ज़रूरी है कि कम अज़ कम 90 टन चिकन वेस्ट ज़ब्त किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये आपको बताना ज़रूरी है कि हैदराबाद सिटी पुलिस फॉर एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम ने ये कम अज़ कम 7 ऐसी गाड़ियों का पता चलाया जिसमें चिकन वेस्ट भरा हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि मुलजिम ने इस चिकन वेस्ट को आंध्र प्रदेश के जो फ़िश पॉन्ड्स है उनके मालिकीन को फ़रोख्त किया करता था। अब अंदाज़ा कीजिए किस तरह हमारी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। हम बड़ी शान से शादियों में हो या वलीमा की तकारीब हो या दूसरी दावतें हों, उनमें मछली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मछली फ्राई करते हैं और लोगों को पेश करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हालत क्या होगी, न सिर्फ शादियों में बल्कि होटलों में भी आप देखिए। और सड़क किनारे जो इस तरह की स्टॉल्स लगे होते हैं उन पे भी मछली बहुत ज़्यादा फ्राई की जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मछली में चिकन वेस्ट मौजूद है? अगर चिकन वेस्ट मौजूद है तो समझिए कि फिर कैंसर के ख़तरात इंसान को लाहक हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पुलिस और वेटरनरी अहदेदारों ने ये इंतबाह दिया है कि अगर आप
اس طرح کی مچھلی کھائیں گے جس نے چکن ویسٹ استعمال کیا ہے تو پھر آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے آندھرا پردیش کے فش پونڈز مالکین کو یہ یعنی چکن ویسٹ نے فروخت کیا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے اتّا پور ہے، میاں پور ہے، آمینہ پور ہے، کوکٹ پلی ہے، جیڈی میٹلا اور چنتل جیسے مقامات پر یہ چکن ویسٹ ڈمپ کیا جاتا ہے، لیکن آندھرا پردیش روانہ کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں انسانی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں SIR کا تو عمل ہو چکا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے رائے دہندوں کو SIR میں چند وجوہات کی بنا پر جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے نوٹسیں ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ حیدرآباد میں 12 لاکھ سے زائد رائے دہندوں کو نوٹسیں ملنے والی ہے اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن آف دا الیکٹرل رولز کے تحت آپ کو بتا دوں کہ 12 لاکھ جو ووٹرز ہیں ان میں 5,80,908 ووٹرز ایسے ہیں جنہیں نوٹس دی جانے والی ہے جو ان میپڈ ہے، انہوں نے میپنگ نہیں کروائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو غلطیاں ہیں، انامولیز ہیں، نام و ہجوم میں غلطیاں، کچھ اور غلطیاں ہیں، یا عمر دادا دادی نانا نانی ماں باپ کے اور بھائی بہن کے ساتھ عمر میں بہت کم فرق یا عمر میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے تو ان کو بھی نوٹس دی جا رہی ہے۔ ایسے رائے دہندوں کی تعداد 6,72,672 ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر آئی ہے تو سمجھیے کہ حیدرآباد میں 12 لاکھ ووٹرز کو نوٹسیں دی جائے گی۔ ویسے بھی چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے حذف شدہ رائے دہندوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ تمام اضلاع میں ضلع حیدرآباد اس معاملے میں تو نمبر 1 پوزیشن پر ہے، یعنی جن لوگوں کے نام فہرست رائے دہندگان سے حذف کیے گئے ہیں، ڈیلیٹ کیے گئے ہیں، ان میں تمام ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ریاست بھر میں جملہ 73,39,235 رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے ہیں، یعنی 73,40,000 کے قریب ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ہیں، جن میں آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں گریٹر حیدرآباد میں 24 اسمبلی حلقے ہیں۔ ان 24 اسمبلی حلقوں میں سب سے زیادہ یعنی 19,41,444 جو ہے وہ رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ جملہ یعنی 10 جون 2026 تک جملہ ووٹروں کی تعداد 3,38,448 تھی اور اب گھٹ کر آپ کو بتا دوں کہ 2,64,87,213 ہو گئی ہے۔ اس طرح بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ رائے دہندوں کی تعداد میں 21.70% کا فرق آیا ہے، یعنی تقریباً 21% ووٹرز کم ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یعنی جن لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں، پہلے نمبر پر تو حیدرآباد ہے، دوسرے نمبر پر بتا دوں کہ دوسرے نمبر پر رنگا ریڈی ہے، جہاں پر 12,08,709 رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ملکاج گری 3rd پوزیشن پر ہے، جہاں پر 10,71,58 ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ سب سے کم ووٹ جہاں پر نام حذف کیے گئے ہیں ووٹروں کے وہ ہے یدادری بھونگیری، جہاں پر 26,121 رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 73,39,235 رائے دہندوں کے نام حذف کرنے کا سوال ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پرمیننٹلی شفٹ ہو گئے ہیں یعنی شفٹڈ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 45,18,963 ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ابسینٹ یعنی غیر حاضر جن کا اتا پتہ نہیں ہے، اس طرح کے ووٹرز کی تعداد 11,25,546 ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے جن ووٹروں کی اموات ہو گئی ہیں یعنی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی تعداد 9,22,229 بتائی گئی ہے، جبکہ ایسے ووٹرز جن کے نام ایک سے زائد اسمبلی حلقوں میں موجود ہیں یا ایک سے زائد مقامات پر موجود ہیں، ان کی تعداد 6,70,213
3 बताई گئی ہے، جبکہ دیگر وجوہات کے تحت جن لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں ان کی تعداد 1,02,294 ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ حیدرآباد نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ آج سے نوٹسیں جاری کرنی شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ بی ایل او سے ربط پیدا کیجیے یا بی ایل او آپ سے ربط پیدا کرے گا، لیکن بوتھ لیول آفیسر اگر آپ سے ربط پیدا نہیں کرتا ہے تو برائے مہربانی آپ اس سے ربط پیدا کیجیے، اپنا ایپک نمبر دیجیے اور ایپک نمبر دے کر آپ یہ معلوم کیجیے کہ آیا ہمیں نوٹس آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ویسے آپ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے اس کے ای سی آئی کے جو پورٹل ہے یا ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ اپنا یہ معلوم کر لے سکتے ہیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے، اور ہے تو پھر کیوں نوٹس دی گئی ہے، کیا آپ کو نوٹس دی جا رہی ہے، آیا آپ کو نوٹس دی جا رہی ہے نہیں ہے، یہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک بات بہت اہم ہے کہ کئی ایسے اہم قائدین نے، اب جیسے پرکاش راج جو فلم سٹار ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ ٹیلی گراف کے سابق ایڈیٹر آر راج گوپال ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نام کو بھی حذف کر دیا گیا ووٹر لسٹ سے۔ ان کے والد کے جو فریڈم فائٹر تھے، گاندھی قائد تھے، ان کے نام کو بھی یعنی فہرست رائے دہندگان سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں میں اب ایک تازہ مثال آئی ہے، اسکرول میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے، ان کا نام ہے نودیپ پوری۔ نودیپ پوری بہت تجربے کار سفارتکار ہیں اور انہوں نے 3 ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 3 ملکوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اب نودیپ پوری کو بھی ان کی شہریت ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے، نودیپ پوری کا نام جو ہے پنجاب کے ووٹر لسٹ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاسپورٹ، آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی داخل کرنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے یہ داخل کر دیے، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ آپ کے جو ڈیٹیلز ہیں 2003 کی فہرست رائے دہندگان میں موجود نہیں ہے، جبکہ نودیپ پوری نے واضح طور پر کہا کہ بھائی میں اس وقت بیرون ملک خدمات انجام دے رہا تھا، ملک میں نہیں تھا، تو اس کے باوجود بھی ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی شہریت ثابت کریں۔ نودیپ پوری کہتے ہیں کہ میرے جیسا ڈپلومیٹ یعنی آئی ایف ایس عہدیدار اگر اس کو اس طرح مجبور کیا جائے، اسے شہریت ثابت کرنے کے لیے کہا جائے، جس کے پاس آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹیزن شپ ثابت کریے، شہریت ثابت کیجئے، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا، غریبوں کا کیا حال ہوگا، جو قانون نہیں جانتے، دستور نہیں جانتے، ان کا کیا حال ہوگا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق امریکہ میں مقیم ایک حیدرآباد کے طالب علم سے ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو بتا دوں کہ حیدرآباد کے ایک طالب علم نے 4 ماہ تک یعنی ایم ایس کرنے کے بعد 4 ماہ تک روزگار کی تلاش کی، روزگار نہیں ملا، مایوس ہو گیا وہ، اور مایوسی کے عالم میں اس نے اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں ہی خاتمہ کر لیا۔ اس لڑکے کی سائی پردیپ کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اور 2024 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہوا تھا اور امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس سین اینٹونیو سے اس نے ماسٹرز کی تکمیل کی تھی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 21 اگست کو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران آندھرا پردیش کے کم از کم 3 طلباء نے خودکشی کی ہے۔ آندھرا پردیش کی بات کر رہا ہوں میں، تو ہندوستان کے کئی طلباء نے اب تک خودکشی کر لی ہے۔ تو یہ جو ٹینشن ہوتا ہے نوکری کا، ملازمتوں کا، یا مایوسی جو ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور آپ کی زندگی یعنی دنیا میں آپ کے بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے لیے جئیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے جینے والا بنائیں، دوسروں کی مدد کے لیے آگے رہیں، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، تب کہیں جا کر آپ انسان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ حیوان بھی اپنے لیے جی لیتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین یہ خبر آئی ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ماں باپ بڑی مشکل کے ساتھ قرض لے کر امریکہ روانہ کرتے ہیں بچوں کو، اور بچے مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو ملے گا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ بہرحال اس طرح کے جو واقعات پیش ہو گئے ہیں یہ بہت ہی
خطرناک حالات ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک اور خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس سے متعلق ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 26 اگست کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گی، اور 2000 آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ گنیش وسرجن کا جلوس نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ گنیش جلوس جو ہے وہ سپٹمبر میں آ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا 2 برسوں سے میلاد النبی کا جلوس اور گنیش جلوس ایک ساتھ آیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں 2 سال میلاد النبی مرکزی جو جلوس کمیٹی ہے اس نے اپنے جو جلوس تھے اسے مؤخر کر دیا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے جلوس نکالا تھا۔ اس مرتبہ ایسا نہیں ہے اور جلوس نکالا جا رہا ہے۔ 26 اگست کو میلاد جلوس نکالا جائے گا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک 26 اگست کو حیدرآباد میں مرکزی میلاد جلوس نکالے جانے کا سوال ہے، یہ جلوس بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا، اور پھر یہ گلزار حوض ہے، پھر آپ کو بتا دوں گلزار حوض، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا، میرالم منڈی سے ہوتا ہوا بی بی بازار پہنچے گا، چورسا، اس کے بعد والٹا ہوٹل مغل پورہ پر یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈی جیز اور ڈی جے ہے جیسا اور بیک ریلیز ہے اس پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جلوس اگر آپ خوشی سے نکال رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے خاص طور پر جو بچے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ان بچوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، کیا ان بچوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اس ارشاد مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ہمارے بچے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، بس میلاد النبی کے جلوس کے نام پر نعرے لگاتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر سے اذان بلند ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں، اور نماز جماعت ٹھہرتی ہے تو یہ چیخ پکار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا معاملہ ہے، بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے، بہت ہی وقار کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ صحابہ سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہ کریں۔ تو یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایون اگر نعتیہ کلام بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر نعتیہ کلام پڑھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کلام جو پڑھ رہے ہیں کیا آپ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ احادیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی میں تقوی و پرہیزگاری ہے، آپ کی زندگی میں یعنی اللہ یا اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جب رو رو کے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچے کا جو گم ہوا کھلونا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو ناظرین خاص طور پر بچوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، جوان بچوں سے گزارش کرتے ہیں، وہ جلوس میں شامل ہونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کیا انہوں نے پنج وقتہ نماز کو اپنے آپ کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا لیا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچ لیجئے، اس کے بعد پھر جلوس میں شامل ہوئیے۔ اور اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میلاد کے جلوس میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک اور خبر اسی جلوس کے مناسبت سے آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں مختلف مقامات پر سجاوٹ کی جاتی ہے، علاقوں کو سجایا جاتا ہے، برقی قمقموں سے سارے شہر کو روشن کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بازار گھاٹ علاقے میں کل رات دیر گئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک نوجوان اپنی زندگی سے محروم ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں یعنی بازار گھاٹ چورستے پر ایک نوجوان برقی قمقمے لگانے کے دوران برقی شاک کی زد میں آ گیا، یعنی پول پر چڑھ کر وہ وائر لگا رہا تھا کہ برقی کی زد میں آ گیا اور نیچے گر پڑا، اور اس قدر زیادہ شدید زخمی ہوا کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں علاج کے دوران وہ جاں بحق ہو گیا۔
اس نوجوان کا نام آپ کو بتا دوں کہ سعید معراج ساکن فیل خانہ ملے پلی بتایا گیا ہے، جو قدرت نامی ایک شخص کے ساتھ کام کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس سلسلے میں پولیس نے BNS کی دفعہ 194 کے تحت ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ خبر ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ناظرین، اور آپ کو ایک اور خبر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ اور عمرہ کون جانا نہیں چاہے گا؟ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے حیدرآباد سے ہر روز بے شمار افراد مرد و خواتین روانہ ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال جو سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شماریات ہے، اعداد و شمار ہے، اس کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ عمرہ سیزن کے پہلے سے ماہی یعنی 3 ماہ کے دوران سعودی عرب کے میں رہنے والے یعنی اندرون ملک جو زائرین ہیں یعنی معتمرین ہیں 9.5 ملین یعنی 10 ملین کے قریب یعنی 9.5 ملین کے قریب زائرین نے عمرے کی سعادت حاصل کی، یعنی سعودی شہری اس میں شامل ہیں اور سعودی عرب میں رہنے والے تارکین وطن اس میں شامل ہے، تارکین وطن شامل ہے۔ جبکہ عمرہ زائرین کی مجموعی تعداد اگر دیکھا جائے تو 1,52,33,767 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں جس انداز میں وہاں کے مناظر ہوتے ہیں بہت دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں، دل کو نہیں بلکہ روح کو چھونے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ وہاں جس طرح کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، رب کعبہ کے سامنے ٹھہر کر رب کعبہ سے توبہ کی جاتی ہے، معذرت خواہی کی جاتی ہے، معاف کرنے کی دعا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ پھر حرم شریف میں عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر طواف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جا کر جو زائرین ہے یا معتمرین ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جنت البقیع جاتے ہیں جہاں پر 10,000 صحابہ خاص کر اہل بیت اطہار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے آل وہاں پر یعنی آرام فرما ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر بھی جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت لوگوں کو ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا سب سے اہم سفر ہوتا ہے، زندگی کا سب سے مقدس سفر ہوتا ہے، اور یہ بابرکت سفر ہوتا ہے، ایسا سفر کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہم آپ کے سامنے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہے اور برسوں سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو وائٹل آرگنز ہے یعنی اعضائے رئیسہ وہ اس میں کچھ پریشانی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، خاص طور پر ان کی بینائی پر بھی اثر پڑا ہے، اور بعض مرتبہ تو ان کے انتقال کی خبر میں ہی آنے لگتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ ہر حال میں عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سویلین لیڈرشپ ہو۔ ان کا یہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح منظر عام سے غائب ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ عمران خان وہ شخصیت ہے جنہوں نے عالمی یعنی پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو للکارا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے تھے، لیکن ان کا انجام برا ہوا۔ تو بہرحال ناظرین عمران خان عالمی کرکٹ کا ایک یادگار نام ہے، عالمی کرکٹ کا ایک مشہور و معروف نام ہے، اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف خود ان کے جو مخالفین ہیں یعنی ان کے جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن کھیل ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا انگلینڈ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا ویسٹ انڈیز میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سری لنکا میں ہو، تمام کے تمام میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جو سابق کپتان ہیں ہمارے سنیل گواسکر ہیں، پھر کپل دیو ہیں، دلیپ وینگسارکر ہے، انہوں نے اس کے علاوہ دیگر انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں ان کے سابق 18 کپتانوں نے عمران خان کے بہتر کی صحت پر خصوصی توجہ دینے اور ان کا بہتر سے بہتر علاج کروانے کا حکومت پاکستان سے اعلان کیا ہے، اور اس حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ان سابق کپتانوں نے ایک لیٹر وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی روانہ کیا ہے۔ ان میں آپ کو جہاں تک میں نے آپ کو
سنیل گواسکر کا نام لیا ہے، دلیپ وینگسرکر کا نام لیا ہے، کپل دیو کا نام لیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ گریگ چیپل جو ہیں اور این چیپل، بلینڈا کلارک، ایلسٹر کوک، مائیکل ایتھرٹن، ایلیکس بلیک ویل، ایلن بارڈر، مائیکل پریرلی اور مائک گیٹنگ، سنیل گاور، اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں لی جرمین، ایڈم گلکرسٹ، ڈیوڈ گاور، کم ہیوز، ناصر حسین، کلائیو لائڈ اور ارجنا راناتونگے کے ساتھ ساتھ اسٹیو وا، جان رائٹ اور اینڈریو اسٹراس شامل ہیں، جنہوں نے اس مکتوب پر دستخط کیے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی صحت پر خصوصی توجہ دے۔ تو بہرحال ناظرین، انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم چلتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سے ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام دفن کر دیا گیا ہے اور اب امریکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ بات وزیر خارجہ نے کہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کو جو ایران کے خلاف آج سے شروع ہو رہی ہے اکنامک ڈی ڈے قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی جو فوجی صلاحیتیں اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جوہری جو پروگرام ہے اسے دفن کر دیا ہے، اور ان کی جو ایران کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ایران امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ویسے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے ہی نہیں، بلکہ نیتن یاہو، اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بے وقوف بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا اگر سب سے بڑا بے وقوف کسی نے بنایا ہے کسی کو تو وہ نیتن یاہو ہے، اور جس نے بیوقوف بنا ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس سے آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بدنامی ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بدنامی امریکہ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن امریکہ کی جو شبیہ تھی سپر پاور کی، وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر چین کے معاملے میں تو امریکہ بہت ہی یعنی پریشان ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب جو لڑائی شروع ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی ہیکرز، ہو سکتا ہے کہ امریکہ تک ایران کے ہتھیار نہیں پہنچیں گے، لیکن ایرانی ہیکرز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اہم سسٹمز پر حملہ کر دیں گے۔ یہ ہماری پیش قیاسی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کے ایک سسٹم پر ایرانی ہیکرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 4 دنوں تک برطانیہ کا وہ سسٹم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ ایرانی ہیکرز امریکہ پر کس طرح کا حملہ کرتے ہیں اور امریکی معیشت کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ پر فی الوقت 40 کھرب سے زائد کا قرض کا بوجھ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے۔ سپر پاور کے پر 40 کھرب ڈالر سے زائد کا قرض ہے، اور امریکہ ہر ہانڈی میں اپنی منڈی، ایک مقولہ ہے، ہر ہنڈی میں اپنی منڈی، یہ حیدرآبادی مقولہ ہے، وہ ڈالتے رہتا ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور انٹرنیشنل پولیس مین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب امریکہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ذمہ دار ہے، اس کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذمہ دار ہے، جن کی مقبولیت اب حال یہ ہو گئی ہے، پاپولیرٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ گھٹ کر 38% ہو گئی ہے، جو سب سے زیادہ گراوٹ تصور کی جا رہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اکنامک ڈی ڈے کارروائی شروع ہو رہی ہے وہ اب تک کسی مخالف کے خلاف شروع کی گئی سب سے بڑی کارروائی ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری طرف کینیڈین وزیر اعظم نے مارک کارنی نے واضح طور پر کہا ہے کہ تجارت کے معاملے پر ہم امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی جنگ کا کیا رنگ لاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے ناظرین ہمارے پاس خبریں ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اور تازہ ترین خبریں آپ کو سناتے رہیں گے، آپ کو واقف کرواتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔